बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है पारा नंबर 25 का खुलासा। इल्म गैब अल्लाह ताला की ज़ात का खासा है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअति वमा तख़रुजु मिन्हा मिन समरातिन मिन अकमामिन वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा यहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह। मुशरिकीन व कुफ़ार इनकार करने और इस्तिहज़ा करने के लिए अक्सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल करते कि कब आएगी। यहाँ जवाब दिया गया कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह फल का अपने शगुफ़े से निकलना, मादा को हमल ठहरना, बच्चे का पैदा होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के इल्म में आए बगैर वजूद में नहीं आती। इंसान की फ़ितरत वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ वनअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु श्शर्रु फ़ज़ू दुआइन अरीज़। अगर इंसान पर अच्छे अहवाल आ जाएं और खुशी के मौक़े हों तो इंसान अकड़ कर दिखाता और तकब्बुर करता है। अगर अहवाल अच्छे और मुवाफ़िक़ ना हो तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। इंसान की हालत ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी फ़ितरत को ऐसा रखना चाहिए कि जब वो तकलीफ़ में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो खुशी में भी अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करे, इसलिए कि हर हालत का मालिक अल्लाह ताला ही है। दोनों तरह के हालात में उसी की तरफ मुतवज्जह रहना चाहिए। कुदरत व तौहीद बारी ताला की निशानियाँ। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लाह ताला कायनात यानी आसमान व ज़मीन में और ख़ुद इंसानी जिस्म में ऐसी कई निशानियाँ दिखाते हैं जिनमें कोई अदना अक़ल व शऊर का आदमी भी गौर करे तो इस एतराफ़ पर मजबूर होगा कि उनको पैदा करने और कायम रखने वाली कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसके इल्म व कुदरत की कोई इंतहा नहीं। इंसानी जिस्म के एक एक आज़ू पर गौर करें कि उसे कैसा बनाया गया, फिर उसमें रगें कितनी और कैसे जोड़ी गईं, उनमें खून कितनी तेज़ी के साथ दौड़ता है। ये ऐसी कारीगरी है कि इंसान 60-70 साल का भी हो जाए तो उसके आज़ा घिसते नहीं। सूरतुश शूरा। मुसलमानों की खासियत यह है कि आपस में मशवरा करके मामलात तय करते हैं। इसी वजह से इस सूरत का नाम शूरा रख दिया गया है। खुसूसन इज्तिमाई मामलात में बड़े मशवरे की बड़ी अहमियत है। 7 सूरतें जिनके शुरू में हामीम है, जिन्हें हवामीम कहा जाता है, उनमें से तीसरी सूरत है मलाइका की वजह से आसमान का फटना। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्न वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्द। ऐसे लगता है कि आसमान ऊपर से फट पड़ेंगे। उसका मतलब ये है कि आसमान में अल्लाह ताला की मार्फत रखने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले फ़रिश्ते इतनी बड़ी तादाद में हैं कि यूँ लगता है कि उनके बोझ से आसमान फट पड़ेगा। रिश्तेदारी का लिहाज करो। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते तो कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई जाती और आप अलैहिस्सलाम की दावत के लिए रुकावटें खड़ी की जाती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे पैगम्बर, आप उनसे कहें कि मैं तुम्हें जो दावत देता हूँ उस पर पैसे नहीं मांगता, बस ये कहता हूँ कि रिश्तेदारी का ख्याल करो। मतलब ये कि मेरे तुम पर 2 हुकूक हैं। पहला और असल हक़ तो ये है कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, तुम उसका एतराफ़ करके मेरी इताअत करो। अगर ये नहीं करते तो कम अज़ कम मेरे दूसरे ख़ानदानी हक़ की वजह से मेरा लिहाज कर लो कि मेरी बात को तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालो। मुसीबत का सबब अक्सर व बेशतर तो ऐसा ही होता है कि इंसान को तकलीफ़ उसके गुनाहों की वजह से पहुँचती है, लेकिन यह कायदा कुल्लिया नहीं है और इस आयत से वो शख्सियात मुस्तस्ना हैं जिनके गुनाह नहीं होते, उन्हें फिर भी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, नाबालिग बच्चे वगैरह वगैरह। उन पर आजमाइश का आना गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि उनके दराजात को बुलंद करने के लिए होता है। आखिरत में अजर के मुस्तहिक़ीन के कुछ सिफ़ात। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनके अक़ीदे ठीक हैं, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, जब कभी गुस्सा होते हैं तो माफ़ कर देते हैं, जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने मामलात बाहमी मशवरे से तय करते हैं, जो हमने उनको दिया है उनमें से कुछ ना कुछ खर्च भी करते हैं, और जब उन पर जुल्म हो तो बदला लेते हैं।
اور جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے لیے بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، یعنی حق سے تجاوز نہیں کرتے۔ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہاں کائنات کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں کوئی اور شریک نہیں۔ انسانیت کی تخلیق کو بھی بیان کیا کہ اولاد دینا، کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا یا لڑکا لڑکی دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے ظاہری سبب بنتے ہیں، انہیں بھی اس میں کوئی اختیار نہیں۔ قرآنی ترتیب میں لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں ہو تو قرآنی ترتیب کے مطابق بھی ہوگی اور مبارک بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا انسان سے ہم کلام ہونے کا طریقہ، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ مشرکین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام نہیں کرتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام کیا تھا۔ یہاں مشرکین کی اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ دنیا میں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے آمنے سامنے کلام کرے۔ ہاں البتہ جب بات کرنی ہو تو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ وحیاً یعنی الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، یعنی کوئی صورت تو نظر نہ آئے، بس آواز کانوں میں آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی۔ یرسل رسولاً، اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام اپنے پیغمبر پر بھیج دیتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام زخرف رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جوابات دے کر ان کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے واضح ہونے کا مطلب، حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے۔ یہاں پر واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ بطور وعظ و نصیحت قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے۔ اس کا معنی یہ کرنا کہ قرآن کریم میں احکام بہت واضح ہیں، یہ معنی درست نہیں، کیونکہ اگر احکام واضح ہوتے تو استنباط اور اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی، حالانکہ احکام کے لیے استنباط اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں ابہام یا اجمال ہوتا ہے، یا 2 آیات آپس میں بظاہر متعارض ہوتی ہیں۔ مشرکین کی قابل نفرت سوچ، ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ مشرکین کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں۔ یہ کتنی قابل نفرت اور غلط سوچ ہے۔ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہو؟ مشرکین کے دعوے کی تردید، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں تھا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں سے ان کے اس غلط دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت و قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید غلط طریقہ ہے۔ اگر باپ داداؤں کے پیچھے چلنا ہی تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جنہوں نے شرک سے کھلا بیزاری اور برات کا اعلان کیا تھا، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، تم شرک پر کیوں چل رہے ہو؟ مشرکین کی غلط سوچ اور اس کی تردید، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مشرکین کہتے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا جس کے پاس مال و دولت خوب ہوتا،
مشرکین کی یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ یعنی نبوت غریب آدمی کو نہیں بلکہ امیر آدمی کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، تم نبوت کو کیسے تقسیم کرتے ہو کہ نبوت فلاں کو ملنی چاہیے فلاں کو نہیں ملنی چاہیے؟ نبوت تو رحمت خاصہ ہے، دنیا کی روزی رحمت عامہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں نہیں دیا۔ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں کیسے دیں گے؟ ذکر اللہ کو چھوڑنے کا نقصان۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں، پھر وہ شیطان اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں اور کتابوں کا جو کچھ حصہ باقی ہے اس میں آپ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لیلۃ المعراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس وقت پوچھیں کہ کیا کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو مختلف پیرائی میں بیان کیا ہے۔ ایک کافر کے اعتراض کا جواب۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب سورۃ الانبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی، إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، کہ تم لوگ اور جس کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو ایک کافر نے کہا کہ میرے پاس اس آیت کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس پر مشرکین نے بہت شور مچایا کہ اس نے لاجواب اعتراض کیا ہے۔ حقیقت میں اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سورۃ انبیاء کے آیت میں بت پرستوں کو خطاب تھا۔ آیت زخرف میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ عقیدہ ابنیت اور مشرکین کی تردید۔ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی نفی تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کی نفی مشرکین کے بیہودہ اعتراضات اور ان کے غلط عقائد کا رد ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر فرض محال کے طور پر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سورۃ الدخان۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، دیگر سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ پر قحط مسلط کیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر ہے۔ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ قرآن کریم کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ لیلہ مبارکہ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا منقول ہے، تو اس سے لیلہ مبارکہ کی تعیین ہو رہی ہے۔ انزلناہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے، پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ دخان سے کیا مراد ہے؟ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے دعا کی تو مکہ پر سخت قحط پڑا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دعا کریں اور قحط ختم ہو جائے تو ہم
آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو قحط ختم ہو گیا، لیکن وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ فرعون کی تباہی، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں امانت دار پیغمبر بن کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ فرعون نے بجائے ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اہل جہنم کا کھانا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ یہاں سے اہل جہنم کے کھانوں کا ذکر ہے۔ انہیں جہنم میں کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا جس کی شکل تلچھٹ جیسی ہوگی، تو ان کے پیٹ میں ہنڈیا کی طرح ابال شروع ہو جائے گا۔ یہ درخت شکل سے بھی بیکار ہوگا اور ذائقے کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اہل جنت کے لیے انعامات، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیات میں جہنمیوں کی خوراک کا ذکر تھا، یہاں سے متقین کے انعامات کا ذکر ہے کہ متقین ایسی جگہ پر ہوں گے جو امن والی ہوگی، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کی شادیاں کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کریم مجھے بھی جنت کی خوشیاں نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ سورۃ الجاسیہ۔ جاسیہ کا عربی میں معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ چونکہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اسی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھ دیا گیا ہے۔ دلائل توحید و قدرت باری تعالی، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید و قدرت بیان فرمائے ہیں اور طرز میں تنوع رکھا گیا ہے، الگ الگ طرز اختیار فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے دلائل ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے اتارا اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے چلنے میں عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ گویا یہاں تین قسم کے لوگ ہوئے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے، اسی وجہ سے ایمان بھی لے آئیں گے۔ تیسرے نہ ایمان لائے اور نہ ہی دلائل پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس عقل سلیم ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے، مذکورہ تینوں کامیاب ہوں گے۔ شریعت، عقائد اور مسائل کا نام۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلے کھلے احکام دیے تھے، اس کے باوجود وہ حسد و ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ شریعت بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، عقائد اور مسائل۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ مسائل شریعت میں ان کے الگ تھے اور ہمارے الگ ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شریعت کے جو مسئلہ ہوتا ہے وہی مسئلہ ہماری شریعت کا بھی ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب ان کی شریعت کے مسائل کو منسوخ نہ کیا گیا ہو۔ ان کی شریعت کے وہ مسائل جنہیں منسوخ کر دیا گیا ہو وہ ہماری شریعت کے مسائل نہیں ہوں گے۔ نسخ مسائل میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا، کہ کل عقیدہ اور ہو اور آج عقیدہ اور ہو، اس لیے عقائد میں اختلاف نہیں ہے، صرف مسائل میں ہیں۔ قیامت کی ہولناکی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قیامت کے دن مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور انہیں نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صلحاء رحمہم اللہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا اتنے کم وقت کے لیے ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا، یا پھر ان کے بیٹھنا خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔